Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Ghufran Babar and you're watching my YouTube channel. आज का टॉपिक जो है वो ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर ही के बारे में है. द फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि ब्रेन कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं, साइंस और सिम्टम्स क्या हैं, कि किस तरह ये प्रेजेंट करता है. आज जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी तशख़ीस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के साथ हम जो है वो रिहैब भी डिस्कस करेंगे कि कैसे उनको उनकी लाइफ दोबारा नॉर्मैलिटी की तरफ लाई जा सकती है. तो जहाँ तक डायग्नोसिस है वो डिपेंड करता है, जो ही पेशेंट आपके साथ हिस्ट्री के साथ आता है उसका फिज़िकल एग्ज़ाम होता है, और जब फिज़िकल एग्ज़ाम के ऊपर और बेस्ड ऑन हिस्ट्री उसकी अलामात के तौर पे जब आपको सस्पिशन होता है कि ये ब्रेन कैंसर हो सकता है, तो फिर आप उसका रेडियोलॉजिकल और सर्जिकल डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं. और इसमें सबसे पहले जो इनिशियल स्क्रीनिंग रेडियोलॉजिकल टूल जो हमारे पास अवेलेबल है वो है सीटी स्कैन, जो कि 1973 में डेवलप हुआ और एमआरआई 1979 में. और ट्यूमर के अंदर 3 जो है वो इसकी जो इमेजिंग की जाती है वो स्टैटिक इमेजिंग होती है, यानी रुकी हुई डायनामिक जो मूवमेंट के साथ उसको करते हैं, और कंप्यूटर इंटीग्रेशन में इमेज जो कंप्यूटर के साथ उसको इंटीग्रेट किया जाता है, मिलाया जाता है. और सीटी स्कैन फर्स्ट इमेजिंग मोडालिटी थी जो कि डेवलप की गई, और इसको विद कॉन्ट्रास्ट यानी आईवी लाइन के साथ जो है ख़ास डाई या रंग ब्लड के अंदर डाला जाता है, जो कि इसके ट्यूमर के मार्जिन्स को और इसको एनहेंस करता है और इसको क्लियर करता है कि ये जो है ट्यूमर है या नहीं है. उसके मुताबिक जो है इसको जो है वो बताता है कौन सा डेंस एरिया है, कौन सा लेस डेंस है, और ट्यूमर की बायोप्सी के लिए उसके एक पीस को निकाल के स्टडी करने के लिए अंडर द माइक्रोस्कोप कौन सा एरिया जो है वो बेस्ट है. एमआरआई जो है वो प्रेफर्ड मेथड हो गया क्योंकि रेडिएशन का एक्सपोजर कम होता है, और स्कैनिंग का टाइम कम होता है, और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है. और ये क्या डिटेक्ट कर सकता है, कैल्सिफिकेशंस, और क्या ट्यूमर जो है वो बोन में एक्सटेंड कर रहा है कि नहीं. एमआरआई यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग बेसिकली सुपीरियर है सीटी स्कैन से, जो कि डिटेक्ट भी करता है, लोकलाइज भी करता है, और इवेलुएट भी करता है, डिफरेंशिएट करता है कि ये अडीमा है या फ्लूइड एक्यूमुलेशन है या ब्लीडिंग हुई है. इन सारी चीज़ों को ये बहुत सेंसिटिव तरीके से हमें बताता है इसके बारे में, और इसको डायग्नोज करने में हेल्प करता है. और इसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं विद कॉन्ट्रास्ट या डाई के ज़रिए, आईवी लाइन के ज़रिए खून के अंदर ख़ास किस्म का डाई इंजेक्ट किया जाता है, जो कि इस ट्यूमर में जाके लोकलाइज करके इसको ज़्यादा एम्पलीफाई और ज़्यादा क्लियरली विजिबल कर देता है एमआरआई पे. इसके अलावा पेट स्कैन या जो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जो है वो भी यूज़ होती है. उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप साइक्लोट्रॉन यूज़ होता है, जो कि उस ट्यूमर के मेटाबॉलिज्म, उसके फंक्शन के बारे में बताता है. इसके अलावा SPECT स्कैन जो है वो भी डेवलप हुआ है, जो कि फर्दर ट्यूमर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है. इसके अलावा मुख्तलिफ एडवांस टेक्निक्स हैं, जिसका मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, जो कि फर्दर उसके फंक्शन, उसकी लोकेशन और इसको डिफरेंशिएट करता है अदर स्ट्रक्चर से. वो डेवलप किया गया है, उसके ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो को मेजर करता है, और ये फर्दर हेल्प करता है. कंप्यूटर इंटीग्रेशन, मॉडर्न कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के ज़रिए
3 ڈائمینشنل یا 2 ڈائمینشنل امیج جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے دماغ کی، اسکل کی، اور مختلف جو ہے ٹیومر امیجز جو مختلف موڈیلٹیز ہیں، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، پیٹ اسکین، ان کو ملا کے جو ہے مور ڈیٹیلڈ امیجنگ جو ہے وہ کریٹ کی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب آپ کو پتہ چل گیا کہ ٹیومر موجود ہے یا سسپیشس میس موجود ہے برین میں، تو اس کی بایوپسی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو ہے پیس آف دا برین کو آپ نکال کے انڈر دا مائکروسکوپ جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ کس قسم کا ٹیومر ہے، کیا یہ بینائن ہے، ملیگننٹ ہے، کیا یہ پرائمری برین ٹیومر ہے یا برین کے اندر کہیں باہر سے آ کے یہ ٹیومر آیا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کو پتہ چلتی ہیں۔ اور اسٹیریوٹیکٹک بایوپسی جو ہے وہ کمپیوٹر ڈائریکٹڈ نیڈل بایوپسی کے ذریعے ایک انڈر آبزرویشن جو ہے وہ ٹیومر کے اندر یہ نیڈل جو ہے وہ پاس کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ الیکٹرو انکیفلوگرافی یعنی ای جی کی جاتی ہے تاکہ اب نارمل برین ویوز کو اگر ایپیلیپسی یا سیجر کے ساتھ پریزنٹ کیا ہے تو وہ کون سی ہیں، کون سے پارٹ آف دا برین سے وہ آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ لمبار پنکچر یعنی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کے اندر ٹیومر سیلز ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ دماغ کے اندر یہ حرام مغز اور باقی حصوں میں بھی یہ کینسر جو ہے وہ اسپریڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کان جو ہے آڈیومیٹری جو ہے وہ کی جاتی ہے، ویژن کی ٹیلیمیٹری کی جاتی ہے، ویسٹیبولر ٹیسٹنگ کی جاتی ہے، اور اینڈوکرین ہارمون اگر وہ ٹیومر جو ہے وہ میسٹر گلینڈ یعنی پیچوٹری گلینڈ کے قریب واقع ہے تو وہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بھئی یہ ٹیومر جو ہے وہ کوئی اینڈوکرین ہارمونل انسفیشنسیز تو نہیں کر رہا۔ جو مختلف ہارمون ہیں میسٹر گلینڈ سے، جو گروتھ ہارمون ہے، تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے، ایل ایچ ایف ایس اے جو پیوبرٹی کو کنٹرول کرتے ہیں، اے سی ٹی اے جو کہ ایڈرینل گلینڈ کو کور کرتا ہے، اینٹی ڈائیوریٹک ہارمون جو کہ واٹر بیلنس کو مینٹین کرتا ہے، پرولیکٹن جو لیکٹیشن میں، آکسیٹوسن جو لیبر میں، ان سب ہارمون کے اندر امبیلنس ہو جاتا ہے۔ اب نیکسٹ جو چیز ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ برین کینسر کو ٹریٹ کیسے کیا جائے۔ تو جو ٹریڈیشنل ہے ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن آف دا ٹیومر پہ، اور کینسر جہاں بھی ہو اگر ارلی سٹیج پہ ڈیٹیکٹ ہو جائے تو بیسٹ ٹریٹمنٹ موڈیلٹی سرجیکل ریسیکشن ہے کہ اس ٹیومر کو دماغ سے نکال دیا جائے۔ مختلف اپروچز ہیں، ٹرانس کرینیل ہے، ٹرانس سفینوئڈل جو کہ ناک کے اندر سے بھی جو ہے وہ اسکل کو اپروچ کیا جا سکتا ہے اور اسکل کو اوپن کر کے بھی ٹیومر کو ریموو کیا جا سکتا ہے۔ ٹیومر جب ریموو کر دیا گیا دوبارہ ایم آر آئی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی ریزیڈیول ٹیومر تو نہیں ہے، کوئی اس کا پیس بچ تو نہیں گیا۔ سرجیکل ایکسپرٹیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ اپنے برین کی یا کوئی بھی سرجری ایسے سرجن سے کرائیں جو سیزنڈ ہو، جو 30 سے زیادہ پروسیجرز کرتا ہو پر ایئر۔ تو نئے سرجن سے اپنا برین ٹیومر نہ ریموو کروائیں، نئے سرجن کے پاس نہ جائیں، بلکہ کسی اچھے سرجیکل یونٹ میں جائیں جہاں پہ سرجن ایکسپیرینسڈ ہیں۔ شوکت خانم میموریل ہاسپٹل ہے، باقی بھی جو کینسر کے اسپیشلائز سینٹرز ہیں، انہی جگہ سے آپ اپنے برین کی سرجری کروائیں پریفریبلی۔ پھر جب ٹیومر کو نکال دیا جاتا ہے تو دوبارہ برین ایم آر آئی کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی ٹیومر کا پورشن رہ تو نہیں گیا، کیونکہ میکسیمم پورشن یہ ریموو کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی برین میس سے ایڈہیرنٹ ہے اور برین میس کو یا دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے ٹیومر نکالنے میں، تو پھر اس کو ریموو نہیں کیا جاتا، تھوڑا بہت چھوڑ بھی دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیمو تھراپی، مختلف قسم کی ادویات ہیں جو کہ ٹیومر سیلز کو میتھوٹریکسیٹ جو ہے ون آف دا میڈیکیشن ہے جو وہاں پہ انٹراتھیکل میتھوٹریکس بھی دی جا سکتی ہے جو کہ آپ کی اسپائن میں انجیکٹ کی جاتی ہے۔ ریڈیشن تھراپی اور اسٹیریوٹیکٹک ریڈیو سرجری یعنی ریڈیشن کے ذریعے بھی کی جاتی ہے۔ تو اگر کمپلیٹ ریسیکشن ہے، اگر میننجیوما ہے، میننجیز پہ تھا، وہ کمپلیٹلی ریموو ہو گیا تو وہ سرجیکل کیور ہوگا۔ اگر انکمپلیٹ ہے، اگر دماغ کے ساتھ چپکا ہوا تھا ٹیومر تو وہ کمپلیٹلی ریموو نہیں ہو سکے گا اور وہ پارشلی ریمووڈ ہوگا۔ تو جو پارشلی ریمووڈ ٹیومرز ہیں
ان کو جو ہے وہ پھر آگے ریڈیشن کیموتھراپی اور پھر ریڈیشن تھراپی یا اسپیشلائز ٹریٹمنٹ کے ذریعے نکالا جائے گا. تو کینسر سرجری جو ہے اسپیشلائز سینٹر سے کروانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ پری آپریٹیو اسیسمنٹ کریں گے کہ اس کا کیا اسٹیٹ ہے پیشنٹ کا، پھر انٹرا آپریٹیولی وہ اس کے تمام وائٹل فنکشنز کو، وائٹل سائنس کو مانیٹر کریں گے کہ برین کے اندر پریشر تو نہیں بڑھ گیا. بعض اوقات پریشر کم کرنے کے لیے اینٹی ڈائیوریٹک میڈیسنز، ڈائیوریٹک میڈیسن جیسا میننٹال ہے، آزموٹک ڈائیوریٹک، اسٹیرائڈس کو برین کی سویلنگ کو کم کرنے کی کوشش کی جائے گی، اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے تاکہ برین، اب آپ نے اسکل کھول دی، اس کے اندر باہر سے انفیکشن جو ہے وہ نہ جائے. سو اس لیے اسپیشلائز سینٹر میں، اور موسٹ امپورٹنٹلی پوسٹ آپ کیئر از ویری امپورٹنٹ، کہ دماغ تو کھول دیا، اسے ٹیومر نکال دیا، اب ٹیومر نکالنے کے بعد اسکل جو ہے کلوز کی، بند کر دیا گیا، پھر اس کے بعد جو پوسٹ آپریٹیو کیئر ہے کہ اس میں برین کے پریشر کو مانیٹر کرنے کے لیے، ہارمونل ڈیفیشنسیز کو مانیٹر اور ٹریٹ کرنے کے لیے، کہ انفیکشن کو پریونٹ کرنے کے لیے، تو یہ سب کے سب جو ہے وہ ڈی وی ٹی، ڈیپ وینس تھرومبوسس، یعنی آپ کی جو لیگ کے اندر جو وینز ہیں ان میں خون نہ جمے، اس کے لیے پریشر سٹاکنگز دی جاتی ہیں، اسٹیرائڈز دی جاتی ہیں، بعض اوقات بلڈ تھنرز کہ خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں، تاکہ آپ کے جسم میں کلاٹ نہ بنے، کیونکہ وہ دماغ کے اندر جا سکتے ہیں یا دل کو بند کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں، یا برین کے اندر پریشر جو ہے ہائیڈروسیفلس، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ برین کے ارد گرد فلوئڈ ہے، برین بیسیکلی دماغ جو ہے وہ پانی کے اندر ایک اخروٹ کی مانند چیز تیر رہی ہے، تو اگر وہ پانی جو ہے وہ بن رہا ہے تو وہ ایبزارب ہو کے پھر ریسائیکل ہوتا ہے. اگر اس ریسائیکل کے عمل کو بند کر دیا جائے تو پانی جو ارد گرد کے برین کے ارد گرد بڑھ جائے گا، ہائیڈروسیفلس یعنی پانی آ جائے گا دماغ کے اندر، اسکل کے اندر، تو وہ دماغ کو پش کر سکتا ہے نیچے، جو ہمارے اسکل اور اسپائنل کارڈ کے درمیان ہول ہے، فورامین آف میگنم، جس کی وجہ سے سڈن ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے. تو یہ جو کمپلیکیشنز ہیں پوسٹ آپریٹیولی، یہ ایک اسپیشلائز ہاسپٹل میں ہی ٹریٹ کی جا سکتی ہیں. کیموتھراپی کا میں نے ذکر کیا کہ سرجری کے بعد بلڈ جو ہے سینٹرل لائن، ایک بڑا سا کینولا یا لائن جو ہے بلڈ کی پاس کی جاتی ہے، جس میں سے کیموتھراپی دی جاتی ہے. میتھوٹریکسیٹ ایک ایسی دوائی ہے جو کہ یوز ہوتی ہے. ٹیموزولومائڈ جو ہے وہ ہے جو کہ گلائومز میں یوز ہوتی ہے. تو مختلف ٹیومرز کی جو کہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایفٹر بایوپسی، اس کے مطابق کیموتھراپی بھی اسپیشلائزڈ، یعنی وہ کیمیائی ڈرگز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں. مانوکلونل اینٹی باڈیز ہیں جو کہ بلاک کرتی ہیں ویسکولر اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر کو، وہ بھی آئی وی طریقے سے جو ہے وہ انجیکٹ کرتی ہیں. یہ بلڈ ویسلز کی گروتھ کو کم کرتی ہیں. ایواسٹن، جسے بیوا سیزومیب کہا جاتا ہے، اور جو ٹیومر سروائیول کو جو ہے کو پریونٹ کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے، اور لائف سروائیول کو بڑھانے میں مدد دیتا ہے. ریڈیشن تھراپی، ہائی پاورڈ فوٹونز ریڈیشنز جو ہیں وہ انرجی جنریٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایک بیم کے ذریعے فوکس کیا جاتا ہے ٹیومر سیلز کے اوپر تاکہ انہیں ڈسٹروائے کیا جا سکے. اور اگین ریڈیشن تھراپی بھی اسپیشلائز سینٹرز میں ہوگی، جو کہ لوکلی برین کے اندر بیم آف دا ریڈیشن، ان شعاؤں کا بیم ایک آئے گا جو کہ ان ٹیومر سیلز کو جلا دے گا، ان کو ڈسٹروائے کر دے گا. اور ان کے ذریعے ریڈیو سرجری بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں گیما نائف، کہ وہ ریڈیشنز جو آ رہی ہیں پھیلی ہوئی آتی ہیں اور ایک مقام پہ فوکس ہو جاتی ہیں اور ان سیلز کو جلا کے مار دیتی ہیں، اور وہ کینسر سیلز کو ڈسٹروائے کر دیں گی. اس کو گیما نائف بھی کہتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے اسپیشلائز سینٹرز میں گیما نائف یعنی کہ ریڈیشن جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہیں. بعض اوقات ایسے کیمیکلز جو ہیں وہاں پہ انسٹال کر دیے جاتے ہیں ٹیومر کے ارد گرد، جو ریڈیشنز کو پروڈیوس کر کے ریڈیٹ کرتے ہیں. یہ ٹریم ایک ہے ون آف دیٹ، جو کہ لوکلی پھر کینسر سیلز کو ڈسٹروائے کریں گے.
اب یہ جو اتنا کچھ ہوا اتنا ایونٹ ہوا، اتنا شدید آپ نے سرجری کی، کیموتھراپی کی، ریڈیشن تھراپی کی، تو اس کے آفٹر افیکٹس میں برین کی سویلنگ میں نے ڈسکس کی، سیجرز ہو سکتے ہیں، فلوئڈ بلڈ اپ ہو سکتا ہے اراؤنڈ دا برین، اور پرسنالٹی چینجز ہوتی ہیں جس میں ڈپریشن ہو سکتا ہے، یہ ساری جو ہے سپورٹیو ٹریٹمنٹ چاہیے. تو اس لیے دے سے اٹ ٹیکس اے ولیج ٹو ٹریٹ برین کینسر، کہ بہت زیادہ specialized services are required to complete the treatment. So the treatment does not end with surgery. It does not end with chemotherapy. It does not end with radiation therapy. It goes into rehab تاکہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کو دوبارہ توانا کیا جا سکے، اس کے برین سیلز جو کہ ڈیمیج ہوئے ہیں جتنے کو ریکور ہو سکے ان کو کیا جا سکے، اور جو چیزیں میں نے مینشن کی، انفیکشن پریونشن، سیجر ٹریٹمنٹ اگر ہو گیا ہے، ہائیڈروسیفلس ہو گیا ہے، اگر کوئی نرو پالسی ہو گئی ہے، اس کو نرو جو ہے وہ دب گئی ہے یا کٹ گئی ہے، اس کے فنکشن کو جتنا ریسٹور کیا جا سکے وہ کیا جائے. اور پھر فزیکل ریہیبلیٹیشن، کیونکہ سرجری کے بعد پیشنٹ لیٹ کے ان ایکٹیو رہ کے ویک ہو جاتا ہے، اس کو فزیکل تھراپی کرائی جائے، اس کو اسپیچ تھراپی کرائی جائے تاکہ وہ جو ہے وہ ریکور ہو سکے. اور آن گوئنگ مانیٹرنگ، کہ کینسر کی آپ نے ریمیشن میں چلا گیا، کینسر چلا گیا، پھر بھی کلوز مانیٹرنگ چاہیے کینسر اسپیشلسٹ کے ذریعے، تاکہ اس کو پہ نظر رکھی جا سکے کہ کینسر کہیں دوبارہ آ نہ جائے. فزیکل تھراپی کا میں نے ذکر کیا، اسپیچ تھراپی، آکوپیشنل تھراپی، یہ سب سپورٹیو جو ہیں وہ موڈیلٹیز ہیں جن کے ذریعے وہ سب چیزیں کی جائیں گی. تو آپ نے ہسٹری لی، فزیکل ایگزام کیا، نیورولوجیکل ایگزام کیا، ڈائگنوز کیا، آئیڈینٹیفائی کیا اس کلینکل پرابلم کو، پھر آپ نے ریئلسٹک گول اسٹیبلش کیے کہ یہ اگر گلائیوبلاسٹوما ملٹی دماغ کے اندر سارا پھیلا ہوا ہے، ہر جگہ برین میں کینسر چلا گیا، تو کیا سروائیول ہے، کیا ٹریٹمنٹ استعمال کی جائے، کیا ٹریٹمنٹ ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں، پیشنٹ کو کتنا کمفرٹیبل رکھا جائے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اسیس کرنی پڑتی ہیں. اور موسٹ افیکٹو ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، کس طرح ریہیب ہوگا، کب اس کو جو ہے وہ ڈسچارج کیا جائے، یہ سب آنکالوجسٹ، آنکالوجی ٹیم، سرجیکل ٹیم اور ریہیب ٹیم جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کے مل جل کر یہ سارا طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس کینسر کو کیسے مینیج کرنا ہے. اور الٹیمیٹلی فنکشنل انڈیپینڈنس میجر، کہ وہ دوبارہ پیشنٹ جو ہے فنکشنل سوسائٹی میں جا کے وہ فنکشنل ہو جائے، اپنے کام، اپنی روٹین دوبارہ سے سر انجام دے سکے جو کہ وہ پہلے سے کر رہا تھا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر پریشر بڑھ گیا تو وینٹریکولوسٹمی کرنی پڑتی ہے، کہ جو پریشر ہے، اگر پانی جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہو گیا، جمع ہو گیا برین کے ارد گرد، تو اس کو ڈرین کیسے کریں گے. جس طرح آپ کے گھر میں اگر کوئی پائپ بلاک ہو گیا تو اس کو ڈی ٹور کر دیتے ہیں یا بائی پاس کر دیتے ہیں تاکہ پریشر کی وجہ سے برین ڈیمیج نہ ہو. تو وہ پروسیجرز بھی کیے جاتے ہیں تاکہ برین کے اندر پریشر نہ بڑھے. تو موسٹ امپورٹنٹلی جس طرح میں نے کہا کہ پوسٹ آپریٹیو کیئر از ویری ویری امپورٹنٹ، اور وہ جو ہے اسپیشلائزڈ سینٹر میں ہوتی ہے. چاہے آپ امریکہ کے اندر ہیں تو بھی ایم ڈی اینڈرسن ہے، یا میموریل سلون کیٹرنگ جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اسی طرح ایم ڈی اینڈرسن میں بھی دنیا بھر سے کینسر کے مریض آتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر بھی اگر لاہور میں شوکت خانم ہے، اور دوسرے کینسر کے ہاسپٹلز ہیں، تو اسپیشلائزڈ سینٹر میں جانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کا علاج ایسی ٹیم کرے جس نے یہ کینسر پہلے مینیج کیا ہو، کیونکہ یہ کلر ڈیزیز ہے اور اس کو مشکل سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ لاسٹ ہے سائیکو سوشل، کہ وہ پیشنٹ جو ہے اس کی فیملی کیسے ڈیل کر رہی ہے، ان کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، اگر اکنامک پرابلمز ہیں تو وہ سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. سوشل ورکر جو ہے وہ ہونا ضروری ہے جو کہ اس فیملی کی سائیکو سوشل پرابلمز کو ایویلیویٹ کرے، انکم کو ایویلیویٹ کرے، وہ کتنے پیسے دے سکتے ہیں، کتنے نہیں دے سکتے، انشورنس کوریج اگر امریکہ میں ہے تو ہے کہ نہیں ہے.
تو یہ سائیکو سوشل ایسپیکٹ جو ہے وہ بھی, اور اگر انآپریبل ہے, ایکسٹینسولی میٹاسٹاسائز ٹیومر ہے, برین کے اندر بھی سارا اسپریڈ ہو چکا ہے, تو پھر آپ کو پیلیٹیو کیئر کرنی پڑے گی کہ وقتی طور پہ علاج اتنا کر دیا جائے کہ اس کی تکلیف کم ہو جائے, اور پھر فیملی کو پریپیئر کرنا فار دا ورسٹ آؤٹ کم وچ کوڈ بی ڈیتھ از ویری امپورٹنٹ. سو سوشل ورکر, پریسٹ جو کہ ریلیجس پرسن ہوگا, چاہے مسلمان ہے تو اس کا ریلیجس ہوگا, کرسچن, جوئش, جو بھی پرسن ہے, جو بھی ان کا فیتھ ہے اس کے مطابق فیملی کو سپورٹ, جو ریلیجس اور اسپریچول سپورٹ ہے وہ بھی چاہیے ہوگی, تاکہ یہ کمپلیٹ کیئر جو ہے اس پیشنٹ کی پاسبل ہو سکے. یہ سب سٹیپس اگر آپ کریں گے تو وہ کینسر کا پیشنٹ اگر پراپرلی ٹریٹڈ ہے تو ریکور ہو جائے گا, اگر پیلیٹیو کیئر ہے تو اس کا سروائیول پرولونگ ہو سکے گا, اور فیملی جو ہے وہ اس ڈائگنوزز کو ان کو ایکسپلین کرنا اور فیملی کو ایکسیپٹ کرنا اس ڈائگنوزز کو, اور آؤٹ کم کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے پریپیئر ہونا, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کینسر ٹریٹمنٹ کے مختلف آرمز ہیں جس کے بعد کینسر ٹریٹمنٹ مکمل ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ 2 پارٹ سیریز آن برین کینسر پسند آئی ہوگی. پلیز لائک دس ویڈیو, share it with your family and friends, and subscribe to my channel so that you are aware of my next video and keep on getting information on our health issues. May Allah bless you and your family. اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما. السلام علیکم.